सारे तुम्हारे आगे आ जाए है पूरी रात सो के मुक्त के सो के कर तुम्हारे दुनिया लगता मुक्त के बिना सो गए आशिक सारे रात के दिन रोहित हो जाऊं दिन विच गिनिए तारे दिन विच गिन हो गए खच्चर कमली आखन सारे देखन लो मेंटालिटी मैं ओ सब जे मैं नचती हाथों पेरी कुरी चोरी दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पब्लिशर के साथ अब्दुल्ला महाजर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन के मार्च के बारे में। गुज़श्ता रोज़ ख़वातीन ने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में तकरीबात मुनक्कद की, मार्च किए और हस्बे साबक उन्होंने अपने कतबे उठाए और वही ज़ुमानी जो उनके जुमले होते हैं वो तारीर किए, नारे लगाए, गाने गाए और घरों को चली गई। और ये सिलसिला पिछले चंद सालों से ज़्यादा ज़ोर से जारी है और उसकी वजह ये है कि इनको इस मौके के लिए फंडिंग होती है और वो खा पी के साइड पे हो जाती हैं। और जो औरत के पाकिस्तान में हकीकी मसाइल हैं उन पे तो ये बात ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ख़वातीन को वरासत में उनके हक़ नहीं दिए जाते। और आप अगर देखें कि इस्लाम तो कहता है कि जैसे बेटों के हकूक़ मुतय्यन है, इसी तरह जो बाप की जायदाद है उसमें बेटी को भी ऐसा मिलेगा। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में जो 95%, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा रेशो बता रहा हूँ कि 95% लोग बेटियों को अपने जो वरासत है उसमें जायदादें हैं उनमें हिस्सा नहीं दे रहे। और अगर किसी ने दिया भी कि अगर करोड़ रुपया बनता है तो 5 लाख दे दिया, 2 करोड़ बनता है तो एक छोटी सी गाड़ी दे दी, 3 मरले का कहीं किसी सोसाइटी में मकान लेके दे दिया। तो इस तरह उनसे जान छुड़ा ली जाती है। और कुछ जो हमारे देहातों में है वहाँ तो इस चीज़ को, जो औरत आपने हकूक़ मांगती है उससे तो सलाम दुआई बंद कर दी जाती है और कहा जाता है कि आपके साथ हमारा जीना मरना ख़त्म। और इसी तरह ख़वातीन की ज़बरदस्ती शादियाँ भी करवाई जाती हैं। और मतलब कहने का ये है कि ये जितनी भी बातें हैं जो हकीकी मसाइल हैं ख़वातीन के, उन पे तो ये औरतें बात नहीं करती। और ये औरतें बात करती हैं तो ज़ुमानी जुमलों से, ज़ुमानी अल्फाज से, जिसकी समझ ना हमारे पाकिस्तान में जिन लोगों ने, हमारे दानिशवरों ने, मीडिया ने इनको सपोर्ट किया उनको भी समझ नहीं आई। जब उनको, हमारे मीडिया को भी जब इस बात की समझ आ गई कि ये ख़वातीन जो बातें कर रही हैं ये तो हमारी समझ से बाहर हैं, तो उन्होंने भी इनकी हमायत काफ़ी हद तक कम कर दी और इसी तरह इनकी कवरेज भी जो है वो कम कर ली। अब जो कल ख़वातीन का मार्च हुआ इसमें भी जिस तरह उनको, इन ख़वातीन को पहले मार्च में जो चंद सालों से कर रही हैं, शुरू से स्टार्ट में जो कवरेज मिली थी वो इस मार्च में इन ख़वातीन को नहीं मिली। और उसकी वजह भी इनकी ये हरकतें हैं, जिस तरह के इन्होंने नारे लगाए और जिस तरह की इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, और इसकी वजह से तमाम जो संजीदा तबका था वो इनकी हमायत से दस्तबरदार हो गया। अब आपको इनके कल के जो इन्होंने मार्च किया उसमें इन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से तो किसी किस्म की कोई बात नहीं की। इन्होंने अगर बात की है तो इन्होंने ये बात की है मतलब कि इनको बेराह रवी की इजाज़त दी जाए, जिसका ख़ुलासा यही है। और आप देखें कि कल के जो इनके बैनर थे उस पे मिसाल के तौर पे इस तरह के बैनर हैं, आज वाकई माँ बहन एक हो रही है,
اب اس کا کیا معنی کوئی بندہ لے گا کہ آج ماں بہنوں ایک ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیا چیز ہے، کسی کو اس کی سمجھ نہیں۔ اسی طرح وہ جس طرح پہلے یہ نعرہ لگاتی تھی میرا جسم میری مرضی، اب یہ بھی ایسی ذو معنی قسم کے جملے ہیں اور اس کی بھی کوئی باشعور تعلیم یافتہ شخص سمجھ نہیں سکا کہ اس طرح کے نعروں کا ان کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ یہ دیکھیں اب اس جملے کی آپ کیا تشریح کریں گے۔ ایک خاتون مارچ میں اس نے کتبہ اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ لکھتی ہے وہ کہ ہیو پراٹھا رول ناٹ جینڈر رول۔ اب اس کی آپ کیا تشریح کریں گے؟ اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی کوئی ڈیفینیشن کر دے کہ یار اس کا یہ مطلب ہے، مطلب اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ عجیب عجیب مبہم سی باتیں اور ایسی باتیں جو وہ کہنا چاہتی ہیں اور صاف اور واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتی اور اس کو اس طرح کے مبہم الفاظ میں وہ تعریف کر دیتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اب دیکھیں انہی عورتوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے خلیل الرحمن قمر جیسے لوگ جنہوں نے ساری عمر ڈرامے لکھے اور اس طرح کی چیزیں، انہوں نے آ کے ان کے اوپر تنقید کی اور کچھ حد سے بھی زیادہ تنقید کر دی۔ اور اسی طرح ہماری جو ایک بہت مشہور صحافی ہیں، نیو یارک میں رہتی ہیں، طیبہ زیاد صاحبہ، اور ان کی ساری عمر وہاں پہ گزر گئی ہے، ان کی آپ گفتگو آپ سن لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان خواتین کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ خواتین ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ یہاں پہ سال بعد ایک ایونٹ کرتی ہیں اور یہ بعد میں این جی او سے اس کے نام پہ وہ پہلے بھی پیسہ لیتی ہیں اور بعد میں بھی جا کے دکھاتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم خواتین کے رائٹس کے لیے، ان کی آزادی کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، اور اس نام پہ وہ این جی او سے مغربی ممالک کے فاؤنڈیشن ہے ان سے یہ پیسے لیتی ہیں۔ یہ کام ایسے ہی ہے جس طرح کے وہ نعرے تھے۔ اب آپ کل وہاں جو ڈانس ہو رہا تھا اور جو الفاظ ان عورتوں کے منہ سے ادا ہو رہے تھے، اب مثال کے طور پہ وہ آپ ویڈیو کلپ میں سن سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے جی سارے کوارے آگے آ جائیں، اور پھر مینٹلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے مبہم انداز سے۔ اب کیا خواتین کو کیا وہ کوارے کا ان کا مسئلہ رہ گیا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو رائٹ چاہیے، لیکن رائٹ کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہی، باتیں ایسی کر رہی ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ میاں والی میں واقعات ہوئے اور بہت سارے دیہاتوں میں واقعات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ ظلم کے، اور پورا سال ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ عورتیں ہیں کون۔ اچھا، میں نے کل کے جو ان کا مارچ تھا اس میں جو میں نے آبزرو کیا، میں نے دیکھا وہاں پہ، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے پوش ایریاز میں رہتی ہیں، جیسے ڈیفنس میں، گلبرگ میں، اور یہ وہ فیملیاں ہیں جو پاکستان نیشنل بھی ہیں اور ساتھ یہ کوئی برٹش نیشنل ہے، کوئی امریکن نیشنل ہے، کوئی یورپ کے کسی ملک کی نیشنل ہے، اور دوسرے طبقے کی جو ان کے ساتھ عورتیں جن میں یہ کہتی ہیں کہ ہر طبقہ فکر اور عقیدے اور نظریات کی عورتیں ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ جن کو نقاب انہوں نے سر پہ جن عورتوں نے ان کے ساتھ کی ہوتے ہیں، وہ عورتیں وہ دوسرے کسی مکتبہ فکر کی نہیں ہوتی، یہ عورتیں ان کی گھریلو ملازمائیں ہوتی ہیں جو یہاں پاکستان میں ان کے گھروں کے پیچھے صفائی کرنا اور دیکھ بھال کرنا، کچن کے کام کرنا، یہ وہ خواتین انہوں نے ساتھ لگائی ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ بھی آپ نے حقوق مانگ رہی ہیں۔ حالانکہ جس طبقے کو وہ عورتیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں وہ تو کہیں سامنے آ ہی نہیں رہی، وہ تو بیچاری اپنے گلے کٹوا دیتی ہیں، بچے مروا دیتی ہیں، لیکن ان کو تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان کو اتنی آزادی کے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ خواتین کو آزادی ہو، ان کی زبردستی شادیاں نہ ہوں، اور وراثت میں ان کا جو حق بنتا ہے ان کو پورا دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس ایشو پہ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں، حکومت نے قانون تو بنا لیا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو، ایک تو شریعت کا بھی قانون ہے، آپ کے ملک کا بھی قوانین میں انہوں نے مزید تبدیلیاں کی کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اب ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی حکومت ہے، اب حکومت سے کیا مشکل ہے کہ وہ خواتین کو ان کے وراثت کے حصے نہیں دلوا سکتی؟ سارا ریکارڈ
نادرا کے پاس ہے، دوسرے جو آپ کے محکمے ہیں، ادارے ہیں، ان کے پاس ہے، آپ ایک ایک بندے کی وہاں فردے نکلوائے اور وہاں آپ ان کو چیک کریں کہ کس بندے کی کتنی جائیداد ہے اور کیا اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ جب تک تو والد حیات ہے تو کوئی اس پہ کلیم نہیں کر سکتا۔ اب والد کے بعد جو بھائی ہیں، ان بھائیوں نے کتنی بہنوں کو جائیدادوں میں ایسے دیے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جیسے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گھر گھر جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے وباؤں پہ وہ ایکشن لیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی وبا ہے کہ لوگ بیٹیوں کو ان کے حق نہیں دیتے، اور حکومت جو ہے وہ گھر گھر جا کے چیک کرے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو ایسا ملا ہے، نہیں ملا، کتنی جائیداد ہے۔ ایک تو ان سے بھی پوچھے، اور گورنمنٹ کے پاس اپنا بھی ڈیٹا ہے، گورنمنٹ خود سب لوگوں کو زبردستی منع کرے، حکم دے کہ بھائی جو اپنی بہنوں کو ایسے نہیں دے گا، بیٹیوں کو ایسے نہیں دے گا، ان کے اوپر ایکشن کیا جائے گا، اور ریاست خود ان کو پکڑے گی۔ ریاست ان کو کب پکڑتی ہے؟ جب کوئی بہن کسی کو ایسا نہیں ملتا اور وہ کورٹ چلی جاتی ہے، اور پھر جا کے وہ کورٹ کے ذریعے وہ اپنا حصہ لیتی ہے، اور ریاستی سطح پہ بھی اس کی کچھ فیور ہو جاتی ہے کہ عدالت اس کو حق لے کے دے سکتی ہے، لیکن وہ حق لینا اس خاتون کو اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ اتنی کی وہ پراپرٹی نہیں ہوتی جتنی وہ وکیلوں کو اور عدالتی پروسیس میں اپنے اخراجات کر چکی ہوتی ہے۔ تو ریاست کے بنیادی فرائض میں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ عوام کو کس لائن پہ چلانا ہے اور کیا سوچ دینی ہے، فکر دینی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب حکومت نے یا ریاستی ادارے جو تھے انہوں نے اس طرح کی مادر پدر آزاد جو خواتین ہیں ان کی سرپرستی کافی حد تک کم بھی کی ہے، اور باقاعدہ جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو لیٹر بھی لکھا، اور اسی طرح اب کل ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ کل ایک طرف تو ان خواتین کا مارچ ہو رہا تھا، دوسری طرف جو ہماری مذہبی تنظیمیں جماعت اسلامی ان کی خواتین نے بھی مارچ کیا، اور آپ دیکھیں کہ مزے کی بات ہے کہ یہ جو آزادی والی عورتیں تھیں جو مادر پدر آزاد، اور عجیب ان کے لیے انسان شرماتا ہے کہ ان کو کیا لفظ انسان یوز کرے، ان کے مقابلے میں اگر دیکھو اگر یہ 500 عورتیں تھیں تو دوسری طرف 5000 عورتیں تھیں، اتنا فرق تھا کہ وہ جو پردے کے حق میں تھیں، جو اپنے معاشرتی روایات کے حق میں تھیں، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے بھی مظاہرہ کیا، اور ایک موقع پہ یہاں شملہ پہاڑی کے ارد گرد ماحول تلخ بھی ہوتا جا رہا تھا جس کو پولیس نے مزید آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اسی طرح کے نعرے یہ عورتیں لگاتی ہیں تو یہ ایک وقت آئندہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس طرح کے پرامن مظاہرے ناممکن ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔